चलें गाइस, अभी बज गए हैं 4 और मैं 4:30 तकरीबन हो गए। अभी मैं बनाने लगी हूँ चाय, क्योंकि ना एक तो जिस्म बहुत दर्द कर रहा है, सर में भी दर्द शुरू हो गई है। तो दिल पर भी नीचे आए हैं, वो कह रहे हैं कि उनको भी पीनी है। मैंने कहा चले मैं फिर बनाती हूँ। चलें गाइस, जब भी चाय बनाती हूँ ना इसमें सौंफ लाजमी ऐड करती हूँ। ये ना सच में बहुत अच्छी होती है। उस दिन चाय में वाकई बहुत ज़्यादा पत्ती तेज़ हो गई थी, लेकिन अब जो है ना मैं वो अपने हिसाब से डालती हूँ। उस वक़्त मैंने हाथ पर डाल कर डाली थी, चम्मच से नहीं, वरना चम्मच का हिसाब है। मेरी जो बेडशीट है ना वो बिल्कुल खुश्क हो गई है। इसको बस अभी मैं बिछाती हूँ इस तरफ से। चलें गाइस, पुरानी है लेकिन आज बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है। इसको मैंने बिछा दिया है, सेट कर दिया है। दूसरा ना यार पता नहीं क्या है, बेड पर इतनी चूंटियाँ हैं। मैंने इसको झाड़ा भी, उसके बावजूद फिर वो सैर करती फिर रही हैं। अब इसको दोबारा एक दफ़ा झाड़ कर साफ़ करती हूँ। चारपाई ना भी बेडरूम में बहुत ज़रूरी है। साथ में आज हमने न्यू पैक जो है वो टिशू का भी ओपन कर लिया है। इसकी भी डस्टिंग करती हूँ, इसका भी हशर देखें क्या हुआ पड़ा है। तो पहले ना एक दफ़ा फिर से बेड को झाड़ लेती हूँ। बेड को भी अच्छे से झाड़ ली है, लेकिन इस पर मुझे कोई ऐसी चीज़ मिली नहीं है जिस पर चूटियाँ वगैरह आनी चाहिए। बस अल्लाह करे अब ना ही आए। ये वाली बेडशीट बिछा दी है, जो बाहर वाली है ना वो फिर अभी अंकल सोए पड़े हैं तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा मैं बेडशीट लेकर घूमती फिरूँ। सुबह वो उठेंगे ना तो फिर मैं कर दूँगी। आज मैंने इसको भी वॉश किया। भाई ये दुपट्टा मेरी पूरी प्रेगनेंसी का मेरा साथी है, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बाकी जो कपड़े खुश्क हो गए थे ना उनकी मैंने तह वगैरह लगा दी थी। ये जो मेडिसिन है ना बस यही मैं ले रही हूँ। वो पहली 10 गोलियाँ ख़त्म हो गई थी, फिर ये मैंने दूसरा पैक निकाला है। इसके साथ जो वो गोल सी डब्बी दी हुई थी ना वो मैं नहीं ले रही, बस ये ले रही हूँ। अच्छा ये भी साफ़ है, इस पर भी कोई चूंटी शूंटी नहीं है, कोई मीठा नहीं है, लेकिन पता नहीं कहाँ से आ रही हैं। हर जगह बहुत है। आज कपड़े वॉश करने के लिए शुक्र है बाहर वाला एरिया भी साफ़ हो गया। ये वहाँ तो यार चूंटियों ने ना इतनी मिट्टी ज़मीन से निकाली हुई थी कि मैं अगर आपको दिखाती आप लोगों ने कहना था जैसे ज़िंदगी में कभी ना इस घर को हमने साफ़ ही नहीं किया। वहाँ पीछे से सारी सफाई की, इतनी चूंटियाँ थीं कि खा गई मुझे। लेकिन बस कोई बात नहीं, पीछे से सफाई तो कर दी है, लेकिन ये कौन सा ख़त्म होने वाली हैं, फिर उतनी होगी ये। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और गाइस क्या हाल चाल है, क्या हाल है? अल्लाह पाक आप लोगों को खुश और आबाद रखे, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। कहीं जो भी सनिया के न्यू चैनल पर हो, न्यू आए तो उसको लाइक कर, कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं थोड़ी देर तक, आगे का व्लॉग देना सनिया शेयर करेगी। टाटा बाय बाय। इन्होंने मुझे व्लॉग इंट्रो नहीं देने दिया, नहीं देने दिया, नहीं देने। हाँ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। हाँ फिर चलें जी, अभी जो है ना मैं जा रहा हूँ BHA घर देखने के लिए। वो डिटेल फिर मैं आपको जो है ना सारी डिटेल आके आपको बताता हूँ अपने व्लॉग में, ठीक है जी। वहाँ चलते हैं, वो फिर दिखाते हैं आपको, गप्पे शप्पे लगाते हैं, ठीक है जी।
علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ سے میں ٹھیک ہوں، خیر خیریت سے ہوں۔ جو بھی ڈے کی روٹین تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ بالکل شیئر نہیں کی، ویری سوری۔ اصل میں ایسا ہے کہ کچھ ولاگ مجھے لگتا ہے دلبر صاحب نے مجھے بنا کر دیا ہے، میں نے ابھی چیک نہیں کیا کہ وہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ وہ گھر دیکھنے کے لیے گئے ہوئے ہیں DHA میں، تو پتہ نہیں کہاں لیتے ہیں۔ ویسے DHA کا سن کے مجھے یہ لگا تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول کر لی ہے، لیکن وہاں رہنا نا بہت ٹف ہو سکتا ہے۔ باقی مرضی تو گھر کے سربراہ کی ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہاں وہ بول رہے تھے کہ رہنا کافی ٹف ہو جائے گا۔ ٹف سے مراد یہ ہے کہ اگر ہمیں ایک تو اسکول یہاں پر ہے، یہاں سے وہاں کا سفر اچھا خاصا ہے، تو آلموسٹ یہ جو DHA ہے نا وہ 13-16 کے قریب پڑتا ہے، تو آگے تھوڑا سا ہی رستہ رہ جاتا ہے یزمان کا نا، تو اس وجہ سے یہ DHA یا بحریہ جو بھی ہوتا ہے نا، یہ ذرا سٹی سے ہٹ کر ہوتا ہے، تو یہ ہمارے گھر سے نا کافی دور ہے۔ تو باقی ان کی مرضی ہے، نہ میں دیکھنے گئی ہوں نہ مجھے پتہ، ویسے ابھی تک میں نے دیکھا بھی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج میں نے اس روم کی الماری سٹور کی، وہاں سامان کچھ کلوز کیا ہے، اور بیڈ روم کی الماری میں بھی جو سامان پڑا تھا نا اس کو بھی میں نے کلوز کیا ہے، تاکہ بعد میں نا مجھے پیک کرنا آسان ہو۔ آپ اپنی چیزیں سنبھال کر کلوز کر کے رکھ لینا تو پھر آپ کو پیکنگ کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ گائز گھر پہ بھی بات ہوئی تھی، دعا کیجیے گا ارسلان بھائی کو پھر سے وہی کھانسی سٹارٹ ہو گئی ہے۔ سچ میں ہم بہت پریشان ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے، تو اللہ ہی بس اپنا کرم کرے۔ یہ پہلے جو تھے نا میرے سبسکرائبر جو ہیں ان کو میں نے ایک دفعہ ریکارڈ کر کر سنایا بھی تھا، تو بس دعا کہ ابھی تو خیر نارمل ہے، اللہ کرے کہ یہ یہیں پہ رک جائے، نہیں تو سچ میں بہت ٹف ہو جاتا ہے۔ تو امی کافی رو رہی تھی، کافی پریشان تھی، میں نے کہا مما جی آپ پریشان نہ ہو، دعا کریں اللہ تعالیٰ سب خیر کرے گا۔ ویسے بھی قربانی کے بعد یہ حادثہ جو ہے نا یا یہ پرابلم جو ہے یہ ارسلان بھائی کے ساتھ ہو جاتی ہے، کھانسی ہو جاتی ہے۔ تو اس کے ساتھ گئی زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ میری دوست ہے، ان کی والدہ کی نظر نہیں تھی، کافی عرصے سے نا ان کی والدہ دیکھ نہیں پاتی تھی، لیکن ابھی پچھلے دنوں ان کی حالت بہت زیادہ سیریس ہو گئی تھی۔ ان کا نا یہ دماغ کا آپریٹ بھی ہوا تھا یہاں بہاولپور میں، ایڈمٹ بھی رہی ہیں وہ۔ اس کے بعد گائز وہ بالکل ٹھیک ہو گئی، ہوش میں آ گئی تھی۔ پہلے تو ہوش نہیں آ رہا تھا، پھر ہوش میں آ گئی، بالکل ٹھیک ہو گئی، لیکن نہ پھر ان کی وہ جیسے گھر گئے ہیں نا، گھر میں میرے خیال میں 1 سے 2 دن وہ ٹھیک رہی ہیں، تو ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ان کے لیے سب دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان کے فادر کی بھی آج سے 2 سال پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی، 3 سال ہونے والے ہیں، ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو بالکل اب نا بہن بھائی رہ گئے ہیں، تو بہت تکلیف ہو رہی ہے ان کے لیے۔ تو فون پہ ہی میری ان کے ساتھ بات ہوئی تھی، ولاگ وہ میرے دیکھتی ہیں تو وہ میری سچویشن جانتی ہیں، اس لیے وہ نہ، لیکن مجھے پتہ ہے کہ ایسے موقع پر آپ کو جانا چاہیے، لیکن وہ یزمان سے آگے کافی دور ہے وہ گاؤں، تو انشاءاللہ میں ٹھیک ہو جاؤں پھر میں ضرور جاؤں گی۔ مجھے اس کے لیے بہت تکلیف ہے، بہت دکھ ہوا، اس کی والدہ کی میں جتنی بھی تعریف کروں نا کم ہے۔ بہت اچھی ہیں، بہت اچھی سوچ کی وہ مالک تھیں، بہت اچھی اپنی بچیوں کی پرورش کی ہے۔ تو بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر دے۔ صوفیہ کی بھی شادی ہونی ہے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے نیک اچھا ہم سفر دے۔ اس کی ساس جو ہو اس کو اپنی ماں کی کمی کبھی بھی فیل نہ ہونے دے۔ کہتے ہیں کہ جو ساس ہوتی ہے نا وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو ساس ہوتی ہے نا وہ آپ کی ایک بہترین دوست بن سکتی ہے، جس کے ساتھ اپنی آپ ہر بات چیت شیئر کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ ایک ہی گھر میں رہنے والے ہوتے ہیں، تو وہ اچھے سے نا سمجھ سکتی ہے کہ گھر کے حالات کیا ہیں، جو بھی ہیں۔ ہر گھر کی کہانی الگ ہوتی ہے، بس اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ اس کے ساتھ گائز ہر کسی کی جو ہے نا وہ عزت جو بھی ہے سانجھی ہوتی ہے۔ مجھے نہیں، میں اگر یہاں پر بولنا چاہوں نا تو یہ جو ایک بوڑھی ایج کی عورت مجھے بالکل ذلیل کرنے پر اتری ہوئی ہے، تو میں اس کے لیے نا بہت کچھ بول سکتی ہوں، اس کے گھر والوں کی باتیں یہاں پر لگا سکتی ہوں کہ کیا کیا یہ عورت نے اپنی زندگی میں کیا، آگے اپنی بیٹوں کی زندگی میں کیا کر رہی ہے، تو جو اپنی فیملی کی نہیں ہے وہ میری سگی کیسے ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بس دیکھیں نا، ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں،
جو میرے انڈین بہن بھائی ہیں وہ اپنے بھگوان کو مانتے ہیں، انہوں نے جب یہ بولا کہ ان کو تو اپنے بھگوان کا ڈر نہیں ہے، تو پھر مجھے لگا کہ مجھے آگے بات ہی نہیں کرنی چاہیے. مجھے کسی کے مذہب کی، کسی کے کنٹری پہ، سیاست، مجھے ایسی باتیں نا بالکل بھی اچھی نہیں لگتی کہ میں اس کے اندر گھسوں اور اس ٹاپک پر کوئی بات کروں. مجھے یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی ہیں. ہر کوئی اپنی جگہ پرفیکٹ ہے. اچھا شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہو، بس اللہ تعالیٰ نا ایسی عورتوں کو ہدایت دے. یہ جو عورتیں ہوتی ہیں نا، ان کی شاید شروع سے پرورش غلط ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے کہ یہ بوڑھی ہو جاتی ہیں، قبر میں ٹانگیں ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی یہ اگلوں کا گھر برباد کرنے پر باز نہیں آتی. انہیں نا شیطانگی کرتی رہتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہی بس ان کو ہدایت دے. بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ ایج ڈھلنے کے ساتھ ساتھ سنبھل جاتے ہیں، لیکن کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو نہیں سنبھلتی. جو آپ کی، وہ کہتے ہیں نا، جو عادتیں آپ کو لگ جائیں وہ ساری زندگی نا وہ آپ نہیں چھوڑ سکتے. وہی بات ہے. اچھا اس کے ساتھ نا پتہ نہیں انڈیا کے کس جگہ کا واقعہ ہے. دیکھیں مجھے سٹی کا تو نہیں پتہ، لیکن آج کل یوٹیوب پہ، ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پر بہت زیادہ وائرل ہوا ہے. وہی جو ایک چھوٹے سے بچے کو زمین پر پٹک پٹک کے مار دی. اللہ معاف کرے. میں کہتی ہوں کتنا بھی کوئی سنگ دل ہونا، اس طرح کسی بھی بچے کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتا جتنا انہوں نے اس معصوم سے بچے کے ساتھ ظلم کیا ہے. مجھے نہیں پتا کہ وہ 1.5 سال کا ہے، 2 سال کا ہے. تو ٹھیک ہے، اگر اس کی والدہ تو آلریڈی دیکھو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ناراض ہو کر آ کر بیٹھی ہے، تو اگر آپ اسے شادی کرنا چاہتے ہو، کچھ ٹائم دو، کچھ چیزوں کو سیٹ ہونے دو. انہوں نے کیا کیا ہے کہ بچے کو بہانے سے لے گئے اور اس کے ساتھ سر عام. یار اگر یہ چیزیں کیمرے میں ریکارڈ نہ ہوتی تو شاید ہم کبھی بھی یقین نہ کرتے. بہت زیادہ تکلیف ہوئی اس بچے کے لیے. پتہ نہیں کتنی دفعہ ویڈیو دیکھی، ابھی تک یہی نہیں پتا کہ اس لڑکے کے دل میں کیا تھا جس نے یہ سب کچھ کیا ہے. بس اللہ تعالیٰ یقین کریں کہ میں یہ نہیں بول رہی. وہاں انڈین بہن بھائی نیچے بول رہے تھے کہ اس بندے کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اس کا بہت برا انجام کریں گے. تو ظاہری سی بات ہے کہ یار جرم تو جرم ہے، چاہے کوئی بھی کنٹری ہو. اس معصوم بچے کا کیا قصور تھا؟ اس کو اتنی زور زور سے مارا ہے یار، اور لوگ بھی اپنے گھروں سے باہر نکل کر آ کر اس کو دیکھ رہے ہیں، پھر اس کو گود میں اٹھا کر واپس لے گیا. کیا اس بچے کے دل پہ بیتی ہوگی کہ یار مجھے چیز کے بہانے لے کر آیا ہے اور میرے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے. کچھ سمجھ نہیں آتا. کسی پر بھی یار بھروسہ نہ کرو. اپنے بچوں کے لحاظ سے تو یار آپ کسی پر بھی بھروسہ نہ کرو. اپنے ماں باپ ہو گئے، یہ جو خون کے رشتے ہیں نا، ان کے علاوہ آپ کسی پر بھی اپنے بچوں کے لیے نا بھروسہ نہ کرو. بہت تکلیف ہوئی اس بچے کے لیے مجھے. بس اللہ تعالیٰ اس کی والدہ کو صبر دے. لیکن نیچے لوگ وہی ہے نا کہ غلط باتیں بھی کر رہے ہیں. ان کا چکر چل رہا تھا، فلاں چل رہا تھا، یہ وہ. دیکھو اس کا اولاد سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی. آج مجھے بھی ایک کامنٹ آیا تھا جس میں وہ بول رہی تھی کہ اولاد سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. بہت تکلیفوں سے ہم حاصل کرتے ہیں لیکن یہ بہت پیاری ہوتی ہے. تو ظاہری سی بات ہے یار، اس کی ماں نے، چاہے اس کے ہسبینڈ کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے، اس کی آگے کوئی بات چیت بھی چل رہی ہے، لیکن جو اس کی چاہت اپنے بیٹے کے لیے ہے وہ کسی اور کے لیے تو نہیں نہ ہو سکتی. بہت دکھ ہو رہا ہے. ابھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے سسرال والوں نے مروایا ہے. اللہ ہی جانتا ہے یار کیا ہے. یہ تو حقیقت بعد میں ہی پتہ چلے گی اگر پھر کبھی اس کا بیان آیا تو. بس اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. میں اتنا بولوں گی. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دے. ملوں گی کل ایک اچھے ولاگ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.